अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है बावर्ची खाने में रीछ। इसके मुसन्निफ़ हैं मीट हेयरसन। रूए ज़मीन पर इंसान शिकारी भी है और शिकार भी। आपने दोनों हैसियतों में इसकी बेशुमार कहानियाँ पढ़ी होंगी, जिनमें पेशावर शिकारी शेर और चीतों को गोली से उड़ाते और देहात के सादा लोग और ना तजर्बेकार लोग जंगली दरिंदों का शिकार बनते हैं। लेकिन जो दास्तान मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये इन कहानियों से यकसर मुख्तलिफ है, जो बंद कमरों में बैठकर लिखी जाती हैं और जिनके लिखने वाले राइफ़ल चलाना तो कुजा उसे उठाना भी नहीं जानते। एक बात जिसकी वजाहत शुरू ही से कर देना चाहता हूँ कि मैं पेशावर शिकारी नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि सिरे से शिकारी ही नहीं। बचपन में हुलैल की मदद से कुछ चिड़ियाँ ज़रूर मारी थी, लेकिन जो ही होश संभाला पेट का दोज़ख भरने के लिए 100 तरह के पापड़ बेलने पड़े। इसलिए कहानियों में जिन शिकारियों का जिक्र किया जाता है उनकी तरह मैं मुल्क मुल्क की सैर ना कर सका और ना देहातियों ने कभी मेरे पाँव पकड़े कि साहब फ़लाँ इलाके में शेर ने हमें तंग कर रखा है, आप चल कर हमें उस खौफनाक दरिंदे से निजात दिलाइए। मैं तो एक सीधा सादा नौजवान हूँ जो गुर्बत के सबब तालीम हासिल ना कर सका। पहले एक होटल में बेरा बना, फिर उस होटल के बावर्ची खाने में बर्तन धोने पर मुलाजिम हुआ और बूढ़े बावर्ची की दिलो जान से खिदमत की तो उसने खाना पकाना सिखा दिया। 5-6 बरस की मेहनत के बाद एक दूसरे होटल में पहले बावर्ची और फिर हेड बावर्ची बन गया। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात लोरीटा से हुई। लोरीटा मेरी ही तरह एक मज़दूर लड़की थी और किसी दफ्तर में क्लर्क थी, लेकिन उसकी बातचीत और उठने बैठने में अजब तमकिनत और वक़ार था। इसी तमकिनत ने मुझे उसकी तरफ मतवज्जो किया। बाद में जब तफसीली मुलाकात हुई तो पता चला वो एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। माँ बाप और करीबी अजीज़ों अकारिब में से कोई शख्स ज़िंदा नहीं। नारनौक के गिरदोनवा में उसके बाप के एक फार्म पर कर्ज़ खाओं ने कब्ज़ा कर रखा था। मरने से पहले बाप बीमार हुआ और ख़ासी रकम उसके इलाज पर उठ गई। कुछ कर्ज़ उसने पहले ही ले रखा था। जो ही उसकी आँख बंद हुई फार्म लोरीटा से छिन गया। वो यहाँ मुलाजिम थी तो इस गर्ज से ज़्यादा रुपया जमा करे और किसी तरह अपना फार्म वापस ले सके। बैक वक्त उसने 3 दफ्तरों में मुलाजमतें इख्तियार कर रखी थीं और इस शबीना क्लब में जहाँ वो मुझसे पहली बार मिली थी टाइपिस्ट की एक खाली आसामी का इश्तिहार पढ़कर आई थी। मुख्तसर ये कि हम दोनों ने एक दूसरे को न सिर्फ ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया बल्कि मुँह से एक लफ्ज़ निकाले बग़ैर मैंने फ़ैसला किया ज़्यादा से ज़्यादा काम करके रुपया जमा करूँगा ताकि उसकी मदद कर सकूँ। चनाचे हर किस्म की फ़जूल खर्ची तर्क कर दी और एक एक पाई जमा करने लगा। लेकिन आप ख़ुद समझ सकते हैं मामूली मुलाज़मत से इंसान $30,000 जमा नहीं कर सकता। आखिर फ़ैसला किया बावर्ची का काम छोड़कर कोई और धंधा करूं ताकि जल्द अज जल्द फार्म छुड़ाया जा सके। इसके बाद मैं और लोरीटा अपनी मुलाज़मत छोड़कर फार्म पर जा सकते थे और वहीं किसी देहाती गिरजा में हमारी शादी हो सकती थी। हर्ष में इन्हीं ख्यालों में था कि अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार शाया हुआ जिसमें लिखा था कुतुब शमाली पर जाने वाली एक मुहिम को एक बावर्ची और उसके नाइब की ज़रूरत है। 6 माह के लिए $12,000 तनख्वाह और ओवर टाइम इसके अलावा आने जाने का किराया और खाना बिला मुआवजा। कुतुब शमाली के गिरदोनवा में एक साइंसी तजर्बेगाह के लिए छोटा सा कस्बा तामीर किया जाने वाला था।
یہ مہم اسی غرض سے جا رہی تھی۔ اس میں 120 جوان شامل تھے، 100 مزدور تھے اور 20 افسر۔ جان ڈیورنٹ نامی ایک انجینئر اور سائنسدان اس مہم کا سربراہ تھا۔ $12,000 اچھی خاصی رقم ہے۔ میں نے فوراً درخواست بھیج دی۔ اگلے ہی روز مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور محض اس وجہ سے کہ میں امیدواروں میں سب سے موٹا تازہ اور صحت مند تھا، منتخب کر لیا گیا۔ جان ڈیورنٹ نے تقرری کے کاغذات دیتے ہوئے کہا، اب تم اپنی مرضی سے ایک نائب باورچی ملازم رکھ لو، ہم اسے کام کے اختتام پر $6,000 دیں گے۔ 2 ویٹر بھی تلاش کر لو، انہیں $5,000 دیے جا سکتے ہیں۔ میں نے $6,000 کا ذکر سنا تو اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ جان ڈیورنٹ خاصا رحمدل افسر نظر آتا تھا۔ لوریٹا کا قصہ سنانے کے بعد درخواست کی، میں تنہا کام کرنے کو تیار ہوں۔ $6,000 کی بجائے نائب باورچی کا الاؤنس $4,000 مقرر کر کے یہ رقم بھی مجھے دے دی جائے۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی اور بالآخر وہ اس امر پر رضامند ہو گیا کہ اپنے خاص اختیارات سے کام لے کر مجھے باورچی اور نائب باورچی دونوں اسامیوں پر تعینات کر دے گا اور کل $16,000 معاوضہ ملے گا۔ 2 ویٹر ضرور رکھے جائیں گے کیونکہ 120 آدمیوں کو دن میں 4 وقت کھانا پیش کرنا آسان کام نہیں۔ میں نے جان ڈیورنٹ کا شکریہ ادا کیا اور تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب ہمارا طیارہ قطب شمالی کے لیے روانہ ہوا تو لوریٹا ہوائی اڈے تک چھوڑنے آئی اور میری سلامتی کی دعائیں کرتی رہی۔ برف کی جس سطح مرتفع پر ہم کام کر رہے تھے قطب شمالی سے 120 میل کے فاصلے پر تھی، لیکن سردی اس قدر تھی کہ پہلے چند ہفتے ہر وقت مزدوروں کے دانت بجتے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد باورچی خانے کی طرف دوڑتے تھے تاکہ اپنے ہاتھ پاؤں گرم کر سکیں۔ میں البتہ مزے میں تھا کیونکہ دن رات آگ کے سامنے بیٹھنے کے سبب سردی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ لکڑی کے جس کیبن میں باورچی خانہ بنایا گیا تھا اس کی چوڑائی 15 فٹ اور لمبائی 20 فٹ تھی۔ میرے پاس گیس اور تیل کے 3 بڑے بڑے چولہے تھے جن پر کھانا پکتا تھا۔ صبح کے ناشتے میں ہر شخص درجن درجن بھر انڈے کھا جاتا، دوپہر کے کھانے کے بعد شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا۔ مجھے پل بھر کی فرصت نہ تھی، مگر کام کی زیادتی کے باوجود میں خوش تھا۔ یہ خیال کہ 6 ماہ بعد $12,000 ملیں گے میری تھکن دور کر دیتا۔ وقت اچھا کٹ رہا تھا کہ وہ منحوس دوپہر آن پہنچی جب مجھے زندگی میں پہلی بار ایک عظیم خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس روز میرا موڈ صبح سے ہی خراب تھا۔ دراصل جان ڈیورنٹ نے ناشتے کی میز پر بلا کر مجھے خوب ڈانٹا تھا۔ وہ بولا، میں نے تم سے کئی بار کہا ہے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے بچی کھچی سبزیاں اور سالن باہر نہ پھینکا کرو، لیکن آج پھر تم نے وہی حرکت کی۔ تمہیں معلوم ہے میں قواعد و ضوابط سے لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آئندہ کوڑا کرکٹ کھڑکی سے باہر پھینکا تو فوری طور پر معطل کر کے تمہیں واپس بھیج دوں گا، کیونکہ تمہاری اس حرکت سے کیمپ والے بیٹھے بٹھائے کسی آفت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے پوچھا، جناب کوڑا کرکٹ اور سبزیاں برف کی تہہ میں دب جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں روزانہ برف گرتی ہے۔ اس صورت میں بچی کھچی سبزیاں یا سالن پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر اس کے ساتھ وزن باندھنا اور پھر جھیل میں پھینکنا یا برف میں گہرا گڑھا کھود کر دبانا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن وہ میری بات سننے کے بجائے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بوجھل قدموں سے باورچی خانے میں واپس آیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا جان ڈیورنٹ، جسے میں نہایت رحم دل اور مہربان انسان سمجھتا تھا، اس قدر غصے میں کیوں ہے۔ تینوں چولہے جلتے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک پر برتن دھونے کے لیے پانی گرم ہو رہا تھا،
باقی 2 پر بڑے بڑے پتیلے چڑھے تھے جن میں دوپہر کے لیے شوربہ پک رہا تھا۔ میں واپس آ کر بند ڈبوں میں سے سبزیاں نکالنے لگا۔ آج کھانا جلدی چاہیے تھا کیونکہ مزدور عارضی ہوائی اڈے سے کیمپ تک ایک سڑک بنانے میں مصروف تھے اور دوپہر کے کھانے پر طعام گاہ میں نہ پہنچ سکتے تھے۔ میں نے دونوں بیروں کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ جو لوگ کام پر ہیں ان سے برتن واپس لے آئیں، اور تیزی سے کام میں مصروف ہو گیا۔ دن کے 11 بجے تک میں شوربہ تیار کر چکا تھا۔ ادھر برتن دھونے کے لیے پانی بھی کھولنے لگا تھا۔ اچانک دروازے پر کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میں سمجھا بیرا واپس آ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کم و بیش 12 من وزنی ایک برفانی سفید ریچھ دروازے میں کھڑا ہررا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ریچھ دیکھے ہیں، لیکن یقین کیجیے برفانی ریچھ دنیا میں اپنی نسل کا سب سے بڑا جانور ہے۔ لمبی تھوتنی، جسم پر سفید بال، سرخ زبان اور شعلے اگلتی ہوئی نیلی آنکھیں۔ میرے لیے اس کا ایک ہی پنجہ کافی تھا۔ اسے دیکھتے ہی پہلا خیال جو دل میں آیا پستول کے متعلق تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا پستول تھا جسے محض حفاظت کی غرض سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن جان ڈیورنٹ کی اصول پسندی نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا۔ یہاں آنے سے اگلے روز اس نے پستول اپنے قبضے میں لیتے ہوئے کہا، اصول و ضوابط کے تحت کیمپ کے علاقے میں کسی شخص کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ میں نے یہ پستول اپنی حفاظت کے لیے خریدا تھا اور میرے پاس اس کا باقاعدہ لائسنس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لائسنس تم اپنے پاس رکھو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو پستول تمہیں مل جائے گا۔ یہاں تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ 120 نوجوان تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہمیں پہلے بھی کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ایسی مہمات پر کسی رکن کے پاس پستول ہوا تو اس کا نشانہ ساتھی ہی بنتے ہیں۔ مجبوراً میں چپ ہو گیا، لیکن اب وہ موذی ریچھ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا تو جی میں آئی جان ڈیورنٹ سامنے ہو تو اس کا منہ نوچ لوں اور پوچھوں اب وہ 120 نوجوان کہاں گئے جو میری حفاظت پر مامور تھے۔ سوچنے کا وقت نہ تھا۔ ریچھ اب بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اور درمیان میں تیل اور گیس کے 3 چولہے تھے۔ میں نے آواز دے کر لوگوں کو بلانا چاہا، لیکن خیال آیا کیمپ میں کوئی شخص موجود نہیں اور سب کام پر گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا خیال فرار ہونے کا تھا، مگر اس ایک دروازے کے سوا جس میں سے ریچھ اندر آیا تھا کمرے میں اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ البتہ دائیں جانب ایک کھڑکی تھی جس میں سے میں کوڑا کرکٹ باہر پھینکتا تھا۔ دروازے کے علاوہ اس کھڑکی تک پہنچنا بھی ممکن نہ تھا کیونکہ ریچھ میرے سامنے تھا اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے دونوں اگلے پنجے فضا میں بلند کر لیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دونوں پنجوں سے میرے سر کو نشانہ بنایا۔ غیر ارادی طور پر میں فوراً جھکا اور چولہوں کے پیچھے چھپ گیا۔ ریچھ کا ایک پنجہ جلتے ہوئے چولہے پر گرا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک خوفناک آواز نکلی۔ بال اور گوشت جلنے کی بو میرے نتنوں میں گھس آئی۔ ریچھ ڈر کر پیچھے ہٹا اور دونوں جلتے ہوئے پنجوں کو پیٹ پر مارنے لگا، شاید وہ اپنی جلن دور کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک بڑا آہنی کفگیر میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے وہ کفگیر پوری قوت سے ریچھ کے سر پر مارا، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ بالوں کی موٹی تہ کے سبب اسے چوٹ نہ آئی تھی۔ مسالے سے بھرا ہوا ایک ڈبہ اس پر پھینکا، پھر ایک آہنی چمٹے سے اس کے سر کو نشانہ بنایا، مگر بے سود۔ وہ غصے میں چیختا ہوا دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ چولہے کے نیچے چھپ جاؤں، لیکن اس بار ریچھ چوکنا ہو گیا تھا۔ میرے جھکنے سے پیشتر اس نے دائیں پنجے سے میرا کندھا زخمی کر دیا۔
درد کی شدت سے میری چیخ نکل گئی اور میں زمین پر گر پڑا۔ اچانک ریچھ بڑے زور سے چیخا۔ اس کا ایک پنجہ ابلتے ہوئے پانی میں جا پڑا تھا۔ اس نے فوراً یہ پنجہ نکالا اور پھر اس کی ایک ہی ضرب سے وہ برتن الٹ گیا۔ کھولتا ہوا پانی مجھ پر گرا اور میرے سر سے لے کر بائیں کندھے اور کمر کے ایک حصے پر جیسے زہر میں بجھی ہوئی ہزاروں سوئیاں چبھو کر فرش پر ٹپکنے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئیں۔ یوں محسوس ہوا ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ جلدی سے تولیہ اٹھا کر جسم کے جلتے ہوئے حصوں پر سے گرم پانی خشک کیا اور سسکیاں بھرتا ہوا اٹھا۔ ریچھ اب اس چولہے کو گرانے کے لیے زور آزمائی کر رہا تھا جو میرے اور اس کے درمیان حفاظتی دیوار بنا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایک تدبیر سوجھی۔ میں نے ریچھ پر وہی حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا جو وہ مجھ پر آزما چکا تھا اور اگلے ہی لمحے شوربے کا دیگچہ اس پر الٹ دیا۔ وہ بدکا ضرور لیکن لمبے بالوں نے اسے بچا لیا۔ میں پیچھے ہٹتا چلا گیا اور دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یہاں میز پر نمک مرچ اور مسالہ جات کے ڈبے تھے۔ ایک ایک کر کے سب ڈبے اٹھائے، ان کے ڈھکن کھولے اور تاک تاک کر ریچھ کے چہرے پر پھینکنے لگا۔ ریچھ اب زچ ہونے لگا تھا۔ شاید نمک اور سیاہ مرچ کا پاؤڈر اس کی آنکھوں میں پڑ گیا تھا۔ وہ بار بار اچھلتا اور چولہے کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن سب چولہے سیمنٹ کی مدد سے فرش میں گڑے ہوئے تھے اور انہیں اٹھانا ممکن نہ تھا۔ تپتے ہوئے لوہے اور شعلوں سے اس کے پنجے ہر بار جھلس جاتے تھے۔ اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے میرے چولہے پر شوربے کا دیگچہ بھی اس پر الٹ دیا۔ اب وہ بری طرح اچھل رہا تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ کھال جھلس گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے چولہوں کے اوپر سے ہو کر مجھ تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اب کھولتے ہوئے پانی یا شوربے کے دیگچے درمیان میں نہیں رہے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے پوری قوت سے ایک چولہے کو اکھاڑ دیا اور ہراتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ایک پنجہ میرے بائیں بازو کا گوشت دوڑاتا ہوا بائیں ران تک جا پہنچا۔ عین اس وقت میرے ہاتھ میں سبزی کاٹنے کا تیز چاقو آ گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ چاقو اس کے پیٹ میں اتار دیا، پھر پے در پے چاقو کے وار کرنے لگا۔ ادھر ریچھ نے پنجے مار مار کر میرا سارا جسم لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ بھی چیخ رہا تھا اور میں بھی۔ آخری منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ بیروں کے کمرے میں داخلے کا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ آج کل میں نارنوک کے ہسپتال میں زیر علاج ہوں۔ ریچھ سے ہاتھا پائی میں سینے کے دائیں طرف کی 5 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس موذی نے کندھوں، کمر اور رانوں پر سے گوشت کے لوتھڑے اڑا دیے تھے اور بایاں کان جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مجھے کم از کم 4 ماہ اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ اس کے باوجود میں خوش ہوں کہ لوریٹا میرے پاس ہے اور مہم کی طرف سے مجھے $12,000 تنخواہ کے علاوہ اتنی ہی رقم انشورنس کی بھی مل گئی ہے۔ لوریٹا نے اپنا فارم چھڑا لیا ہے اور اسپتال سے فارغ ہو کر ہم سیدھا وہیں جائیں گے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے جان ڈیورنٹ مجھے سبزی کے چھلکے باہر پھینکنے سے کیوں روکتا تھا۔ اصول و ضابطے کی خلاف ورزی کی مجھے خاصی بڑی سزا مل چکی ہے۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ نومبر سن 1969۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔